अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। सियासतदान करोड़ों रुपए खर्च करके और खून पसीना बहाकर ऐवानों तक पहुंचते हैं। ऐसा ही हुआ बलूचिस्तान के एक नामवर सियासतदान के साथ, जिन्होंने 4 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लिया। और ये इंतखाबात ऐसे माहौल में हो रहे थे जहां बलोच नौजवान अलग कह रहे थे कि अब कौमी धारे में आना ला हासिल है। मगर आज इस नामवर सियासतदान ने कौमी असम्बली के बाहर खड़े होकर इस्तीफ़ा दे दिया। ये सियासतदान बलोचिस्तान के वज़ीर आला रह चुके हैं और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराही कर रहे हैं। ये सियासतदान सरदार अख्तर जान मेंगल हैं, जो कि सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे हैं, और उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा अपने वालिद की 3री बरसी के मौके पर दिया और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान के मामले पे कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर अहमियत इक़्तिदार की है। ये जो आज जो आइन की बात कर रहे हैं कि हम जो कोई आइन के दायरे में रेख कर बात करेगा, हम उनसे बात करेंगे। ये असम्बली आइनी असम्बली नहीं है। कह दें आप कि आपकी सियासत की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, हम किनारा होकर बैठ जाएंगे। हमारे बड़े और बुजुर्ग हमेशा में कहते थे, इन पर भरोसा मत करो, ये इक़्तिदार के बाद वो तोता चश्म बन जाते हैं जो राह गुजरते हुए आपको नहीं पहचान पाएंगे। इस शख्स ने मुझे ये कहा और उनकी बातें मैंने नहीं मानी। आज से 3 साल पहले 2 सितंबर 2021 को मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गया था। तो आज मैं अपनी सियासत को, अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असम्बली, वो असम्बली जो हमारी बच्चियों की चीखो पुकार न सुन सके, वो असम्बली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज, जो गोलियां बरसाई जाती हैं, वो उनको न रोक सके, तो इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। जहाँ से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई होगी। बिलखुसूस बलोचान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूँगा। तो मैंने इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान खोलूँ। सरदार अख्तर जान मेंगल आज असम्बली में तकरीर करके बलोचिस्तान का मुकदमा पेश करने के बाद इस्तीफ़ा देना चाहते थे, मगर जब इनको माइक दिया गया तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही कोरम की निशानदही कर दी और जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज हमारे साथ सरदार अख्तर मेंगल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आज आपने हमें ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। मगर इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ कि आवाम को पता हो, जिनको नहीं पता, कि आपकी क्या खिदमात थी, आपकी खिदमात हैं, आपके वालिद की क्या खिदमात रहीं, आपकी पार्टी की क्या खिदमात रहीं। तो नाजरीन, सरदार अख्तर मेंगल के वालिद जो हैं सरदार अताउल्लाह मेंगल, वो बलूचिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आला थे। और आम तासुर ये है कि बलोच सरदार सूबे में तालीम का फ़रोग़ नहीं चाहते, लेकिन ये जो सरदार अताउल्लाह मेंगल थे, उन्होंने जो है अपनी 10 महीने की वज़ारत आला के दौरान बलूचिस्तान में तालीमी तरक्की की बुनियाद रखी। उन्होंने बलूचिस्तान का तालीमी बोर्ड बनाया, बोलान मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किए, और वफाकी हुकूमत के साथ इख्तिलाफ़ात के बाद सरदार अताउल्लाह मेंगल को फरवरी 1973 में वज़ारत आला से हटाकर सूबे में गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर दिया गया था। इनकी सियासी जद्दोजहद की पादाश में सरदार अताउल्लाह मेंगल के जो जवान साल बेटे असद मेंगल थे, उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया था और वो बलूचिस्तान के पहले लापता शख्स समझे जाते हैं। जब अताउल्लाह मेंगल के दूसरे बेटे अख्तर मेंगल, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्होंने सियासत में कदम रखा तो ये इनकलाबीपन इनको विरसे में मिला, जिसकी लाज रखने की उन्होंने भरपूर जो है मुमकिन कोशिश की। जब 2006 में नवाब अख्तर बुख्ती को कत्ल कर दिया गया तो अख्तर मेंगल की जमात ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद मुशर्रफ दौर में अख्तर मेंगल को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको एक पिंजरे में अदालत में पेश किया जाता था। सरदार अख्तर मेंगल 2008 से 18 तक सूबाई असम्बली के मेंबर रहे। 2018 के इंतखाबात के बाद अख्तर मेंगल ने लापता अफराद के मसले के हल की जो है यकीन दहानी करवाने पर तहरीके इंसाफ हुकूमत की मशरूत हमायत की, और जब तहरीके इंसाफ लापता अफराद के मसला हल नहीं कर सकी तो और नाकाम रही, तो अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। और जब 2022 में तहरीके अदम एतमाद के बाद ही PDM हुकूमत कायम हुई, तो अभी अख्तर मेंगल ने लापता अफराद के मसले के हल की यकीन दहानी पर हुकूमत का हिस्सा जो है वो बने। अख्तर मेंगल कई दफ़ा ख़बरदार कर चुके हैं कि बलोच नौजवान बहुत तेज़ी से कौमी सियासत से लाताल्लुक़ हो रहे हैं, और इसकी अहम वजह बलूचिस्तान में हकीकी नुमाइंदों का असम्बली में ना होना है। तो अख्तर मेंगल साहब, बहुत बड़ा कदम है आज आपने जो लिया कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया। इतनी मुश्किल से इन ऐवानों तक आप लोग पहुँचते हैं
اور الیکشنز کے اندر دھاندلی کے الزامات، خون ریزی کا خدشہ، یہ سب کچھ. یہ بتائیے کہ آپ یہ ساری تقریر تو نیشنل اسمبلی میں کرنا چاہتے تھے، تو بائی ڈیزائن کیا آپ کو نہیں کرنے دی گئی؟ شکریہ منیزہ. سب سے پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کروں، کیونکہ میں نے جس نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس نظام میں پارلیمنٹ بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اس میں میڈیا بھی ہے. اور یہ فیصلہ ہے میرا کہ میں میڈیا کو بھی کوئی انٹرویو نہیں دوں گا، ماں سوائے چند ایک اینکروں کے جن کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا آیا ہے. ان میں ایک آپ ہیں، ایک حامد میر ہے، ایک اسما شیرازی ہے، مطیع اللہ جان ہے، اور اسد علی طور ہے. کیونکہ باقیوں سے جب کرتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. وہ نواب اکبر خان کے وقت سے وہ چلی آ رہی ہے. تو آج میں بہت سوچ رہا تھا، میں نے بولا کی مسئلہ کیا ہے. یہ پنجابی کی نہیں ہے، دس از انگلش ورڈ کی. وہ چابی ہے کی جس کا تالا جو ہے GHQ میں رکھا ہوا ہے، جس کو کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ محنت کرتے ہیں ہم، اور ہمارے حلقے یہ چھوٹے حلقے نہیں ہیں، ہمارے بڑے حلقے. ایک ایک حلقہ جو ہے نا، اب میرا جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے 36,000 اسکوائر کلومیٹر. ایسے حلقے ہیں جو 1.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک ہیں. خواریاں، لوگوں کی منتیں کرنا، خرچے اخراجات وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کا مسئلہ یہاں پر آ کے پیش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں قومی سطح پر کہ جو نہیں سمجھ سکتے ان کو آ کے سمجھائیں. بہرحال ہم نے کوشش کی سمجھانے کی، لیکن سمجھنے باتیں تو سنتے تو سب ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ان کی سمجھنے کی وہ حس ختم ہو گئی ہے، یا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہماری باتیں، یا ان کو منع کیا جا رہا ہے. سخت فیصلہ تھا، لیکن نقصان نات کا بھی فیصلہ ہی ہے. اس میں ظاہر ہے میں نے نہ اپنی پارٹی سے اس کا مشورہ کیا ہے، نہ ہی اپنے فیملی ممبرز سے اس کا مشورہ کیا ہے. میں کل آیا یہاں پہ، اور کل میں نے رابطہ کیا اسپیکر صاحب سے کہ جی میں کل ہی کے دن، حالانکہ میرا پروگرام تھا کل ہی سیشن میں آ کے اپنا مدعا بیان کر کے اور استعفیٰ دے کے چلا، لیکن اسپیکر سے رابطہ نہیں. رات دیر بعد ان کے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آج ہم آپ کو وقت دیں گے. تو میں نے لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب سے بھی بات کی، اور سابقہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں اسد کیسر سے بھی بات کی، اور آج جا کے میں ان کے بینچز پہ ان سے ملا. میں نے آپ لوگوں کی روزانہ یہ چلتی رہتی ہیں، مگر میں نے آج ضروری بات کرنی. جی آج ضروری بات کرنی ہے، اور آپ لوگ کی لڑائی جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. تو مہربانی کر کے آپ لوگ مداخلت نہ کریں. حکومت سے بھی میں نے کہا ہے، کہتے بالکل جی آج آپ بولیں ہم بیٹھے رہیں گے. اچانک جب میں نے دیکھا تو لوگ نکلتے گئے. میں حیران تھا، لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں، یہاں پر گالی گلیچ ہوتی ہے، تب کورم نہیں ٹوٹتا. آپ کی تقریر سے پہلے ٹوٹ گیا؟ جی ہاں، بائی ڈیزائن تھا، بیکاز آپ نے کہا کہ آپ نے اسپیکر کو بھی کانفیڈنس میں لیا، آپ نے حزب اختلاف کو بھی کانفیڈنس میں لیا، اور آپ کے ساتھ بیٹھے جو تھے MWM کے رکن، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کورم. جی ہاں، کورم انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اب میں سمجھتا ہوں کیونکہ جب میں نے ہلچل دیکھی تو وہ سب نکلتے گئے. اب بل جس پر حزب اختلاف کو بھی اعتراض ہوتا ہے، آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ جو اپوزیشن کے جو ممبران تھے اس پر بھی وہ نشاندہی نہیں ہوتی کورم کی، حالانکہ اس وقت بھی کورم ٹوٹا ہوا تھا. میں محسوس کر رہا تھا کورم ٹوٹا ہوا ہے، لیکن بلوچستان کا مسئلہ سننے ایوان میں سننے کے لیے کوئی کان بند کر لیے ایوان نے. منیزہ کان تو پتہ نہیں ہیں نہیں، ان کو دیواروں کے کان ہوتے ہیں، ان کے وہ بھی کان نہیں ہیں. آپ سے کسی نے رابطہ کیا حکومت میں سے کہ جی آپ نے ابھی اپنا ریزگنیشن اسپیکر کو دیا ہے تو سردار صاحب ایسا مت کریں، آئیں بیٹھیں مل کے بات کریں؟ نہیں تو ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور رابطہ کریں بھی تو کس طرح کریں گے؟ جو بات میں 5 سال تک ان کو سمجھا نہ سکا، میں خود قومی اسمبلی میں جو بات میں 1988 سے، چاہے صوبائی اسمبلی، چاہے یہاں ان کی جیلوں میں، ان کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں کی جلسوں میں ان کو سمجھا نہ سکا،
تو کیا اب میرے پاس کون سی وہ جادو کی چھڑی آ گئی ہے جو میں ان کے سر پہ گھما کر ان کو سمجھاؤں گا؟ چونکہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی میں آپ کی ملاقات کراؤں گا وزیر اعظم سے، تو کیا کسی کا بھی آپ کو حکومت کے صفوں میں سے فون نہیں آیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بھی سیاستدان کا فون نہیں آیا کہ جی آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تو اپنا استعفیٰ دے دیا جی. اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں، کوئی ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں. اب اگر ان کو بات کرنی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں جی. میں نے جب انہوں نے ایپکس کمیٹی میں مجھے بلایا تھا، میں نے ان کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے اسٹیک ہولڈر. میں ریپرزینٹ نہیں کر رہا اس وقت بلوچستان میں. جن لوگوں کو آپ منتخب کر کے لائے ہیں ان سے جا کے بات کریں. وہ بلوچستان کا مسئلہ مجھ سے شاید بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. آپ لوگ ان کو منتخب کر کے مگر جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں حصہ نہیں لیتا ہے ایپکس کمیٹی میں، میں قومی اسمبلی میں بھی حصہ نہیں لیتا، تو پھر آپ بلوچستان انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں منتخب نمائندے نہیں ہیں. نہیں صاحب، ایپکس کمیٹی میں جو لوگ گئے تھے ان سے تو آپ پوچھ کے دیکھیں انہوں نے کیا باتیں کی اور وہاں سے ریٹرن میں ان کو کیا جواب ملا. ان کے تو کیٹیگورلی کہہ دیا انہوں نے کہ جی جو ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے ان سے ہم نمٹ لیں گے. بھائی ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی. میں یہاں پہ بندوق اٹھا کے اسمبلی میں آیا تھا جو مجھے بات کرنی دی. 2018 سے آج دن تک آپ خود ہی بتائیں، میری ہر اسپیچ آن ریکارڈ ہے. میں نے کوئی غیر آئینی بات کی تھی اسمبلی میں؟ کہیں میں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے؟ کہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، لیکن انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لے. اب بلوچستان اب ان کو اگر بات کرنی ہے تو کرسی والے جو بڑے آرامدہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں جو سنگلاخ پہاڑوں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے بس میں کوئی نہیں. مگر یہ جو آپ بے بسی کی تصویر کھینچ رہے ہیں اسے دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا ہے، چونکہ ایک طرف سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بندوق کے علاوہ کوئی حل نہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور پرتشدد احتجاج کریں گے. آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی 23 جولائی کو، جی اس میں کیا بات ہوئی؟ کیا 23 جولائی 1923؟ اچھا، اس وقت جب حکومت تھی، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی جی، اس وقت میری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم تھے، ان کے کیبنٹ کے اراکین تھے اور آرمی چیفز تھے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے. یہی بلوچستان کے مسئلے پر جب زیادہ بات ہوئی تو میں نے بولا آپ، کیونکہ ہمیں وہ بو تو آ گئی تھی کہ اگلے الیکشن میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ، اور اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بہت بولتے ہیں. کوئی دوست یار تھے وہ ہمیں کہتے تھے. تو میں نے کہا جی آپ کو ہماری سیاست پہ اعتراض ہے، بتائیں کیا اعتراض ہے. اگر آپ کو ہماری طرز سیاست پسند نہیں، آپ لوگ ہمیں نہیں سیاست میں دیں، ٹھیک ہے، ہم کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر جو نوجوان ہیں ہماری پارٹی میں بھی ہیں یا جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں؟ وہ کسی مذہبی پارٹی میں جاتے ہیں، پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، نون جوائن کرتے ہیں، یا ملیٹنٹس کے ساتھ جاتے ہیں وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر ہم میں گلا نہ دیں. مگر وزیر اعظم کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ چونکہ وہ تو آفٹر آل ایک سویلین ہیں، سیاستدان ہیں، چیزوں کو شاید بہتر سمجھتے ہیں. مریضہ سوری سے یہاں پہ سیاستدان کوئی نہیں رہا. یہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے، سب کاروباری ہیں. کیا آپ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہیں گے، چونکہ آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے؟ سب کے سب. میں کہتا ہوں میں یہاں کے پولیٹیشین، یہاں کے پولیٹیکل پارٹیاں، ان کی مینیفیسٹو کو آپ چیک کریں، اس میں بلوچستان نام کی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی. ہاں، بلوچستان تب اہمیت کا حامل ہے جب میرے پاس 4 سیٹیں ہوں. پھر بلوچستان کا مسئلہ سنا بھی جاتا ہے، عمل نہیں ہوگا، سنا جاتا ہے. جس دن ان کی وہ ضرورت پوری ہو گئی پھر چلتے ہوئے وہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں. اور یہی حال ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم نے جو احتیاط کیا تھا اس میں مجھے بتائیں 6 نکات جو ہم نے پیش کیے تھے، وہ کون سا ایسا نکتہ تھا جو قابل عمل نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیں نا، لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس کے اندر سیاستدان کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جی ان کو نہ اٹھایا جائے. وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کچھ اور کر سکتے ہیں؟ نہیں، پھر وہ اپنے آپ کو حکمران نہ کہیں نا. وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ حکمرانی کا ڈونگ چھوڑ دیں. وہ کہیں کہ ہم سرکاری ملازم ہیں. یہ کام سرکاری ملازموں کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ملازم جو ہے نا پھر اپنے آقا کے سامنے جو بے بس ہوتا ہے.
میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی اچھی تعلقات رہے ہیں. آپ نے ان کو خط لکھا تھا پچھلے سال اور کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں, کس قسم کی حکومت لا رہے ہیں, کس قسم کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جہاں تک مجھے یاد ہے. میاں نواز شریف صاحب پھر بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ جب منتخب ہوئے تھے تو وہ بلوچ قیادت کے اندر ایک وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی لے کے آئے تھے. آپ کو ان سے کوئی امید ہے؟ نہیں جی, مجھے کسی سے امید نہیں. جس طرح میں نے ان کو ایک خط نہیں لکھا تھا, 2 خط لکھے تھے ان کو. اچھا. پہلا خط جو ہے میں نے ان کو لکھا تھا جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی, چند ماہ بعد, جولائی تھا یا سپٹمبر تھا, میں نے ان کو خط لکھا تھا. اس میں یہ کہا تھا, اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. میں نے بولا جی یہ کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے معاملات میں, ہم ان مسئلوں کو حل کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ جوائن کی. تو مہربانی کر کے آپ پرائم منسٹر کو کہیں کہ اس کے بارے میں کوئی راستہ اختیار کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹاک ٹو شہباز شریف اینڈ ہی ول کنٹیکٹ یو. تو میاں صاحب شہباز شریف نے کنٹیکٹ نہیں, میں نے خود پھر کئی بار ان کو یاد دلانے کی کوشش کی, اور پھر اس پر جو کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ لائے, پھر میں نے آخری خط اس کو وہ لکھا, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. دیکھیں وہ سب بے بس ہیں جی. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, اگر چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب بلوچستان کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. وہ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان از ناٹ رن بائی دا پولیٹیشین, not the federal government, but it's been run from day one by GHQ. ویل جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں واقعی میں اس کو دیکھ کے جس طرح میں نے کہا ڈر لگتا ہے, مگر اس طرح آپ کا کہہ دینا, ایک قوم پرست بلوچ رہنما کا کہہ دینا کہ میں اب سیاست سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قومی اسمبلی سے جو ہے استعفیٰ دے رہا ہوں, اب یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. بلوچ رہنماؤں کا بھی ایک رول بن سکتا ہے, کیا اس طرف بلوچ رہنما جائیں گے؟ آپ کا قوم پرستوں کا جو ہے اکٹھے مل کے کوئی ایسا ارادہ ہے؟ یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں سردار اختر مینگل صاحب, جنہوں نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ وہ بالکل نا امید ہو گئے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں سے. ہمارے ساتھ ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سردار اختر مینگل جو سربراہ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مینگل گروپ کے, انہوں نے آج قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مینگل صاحب اگین تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دس انٹرویو. مگر لوگ پوچھیں گے, اور آپ کے بھی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور بڑی مشکلوں میں سے ووٹ دیا, کہ جی اگر آپ قومی اسمبلی میں رہتے تو آپ زیادہ توانا آواز بن کے ابھر سکتے تھے بلوچستان کے حوالے سے. اب تو وہاں پہ جو نوجوان بلوچ ہیں وہ تو قومی دھارے میں آ ہی نہیں رہے, تو آپ چند لوگ ہی رہ گئے ہیں جو بات کرتے ہیں قومی دھارے کی. منی صاحب بالکل, پلیٹ فارم جو بھی ہوتے ہیں, چاہے پروونشل اسمبلی کے ہوں, نیشنل اسمبلی کے ہوں, یا سینٹ کے جو پلیٹ فارم ہیں, وہاں پر اگر کوئی شخص اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے جا کے وہاں پر اپنے علاقے, اپنے حلقے, اپنے صوبے کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے, اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بشرطے کہ وہاں پہ نہ, اگر آپ پہلے تو آپ کو بات کی اجازت دی جائے, سیکنڈ یہ کہ پھر آپ کی بات کو سنا جائے, پھر بات آتی ہے کہ آپ کی بات کو سمجھا جائے. جب کہ آپ کو بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو تو دوسری چیزیں تو بے معنی رہ گئی نا جی. تو اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ صاحب دیکھیں, استعفیٰ واپس آپ نے نہیں لینا؟ نہیں, استعفیٰ میں نے وہاں پہ بھی کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہماری ایک خاندانی وہ چیز ہے کہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں, فیصلہ کر کے پھر ہم نہیں سوچتے. یہ میرا اپنا ذاتی اٹل فیصلہ ہے, اس پر کسی بھی طریقے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے کوئی ایک ہلکی سی, مطلب مجھے 1% امید ہوتی ان حکمرانوں سے, مجھے یہ آج قدم نہیں اٹھانا پڑتا. 2018 میں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ مجھے امید آ رہی تھی کہ ہاں جی کچھ ان کو سمجھ آئی ہوگی. چلو جی, مسلم لیگ کو سمجھ نہیں آئی, پی ٹی آئی کو سمجھ آئے گی. لیکن پھر پی ٹی آئی کو سمجھنے ہم نے بولا جی یہ دونوں جو ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں, جو کہتے ہیں جی جمہوریت کے جو ہے وہ اس نے جو ہے ہماری پارٹی کی کوکھ سے جنم لیا, ان کو سمجھ آئے گی. لیکن ان نتائج کے بعد اور آج کل کے جو بلوچستان کے حالات ہیں,
اس سے مجھے اندازہ نہیں یقین ہو گیا کہ یہ بلوچستان کے مسئلے کو خود بھی حل نہیں کرنا چاہتے. خود حل نہیں کرنا چاہتے یا ان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں کہ وہ حل کریں؟ چونکہ آپ نے تو دونوں کے ساتھ کام کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. کس کے پاس زیادہ جو تھی اجازت تھی چیزیں کنٹرول کرنے کی؟ بلوچستان کے معاملات میں مشکل سے کسی کے پاس اختیارات تھے. جب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم تھے، کیونکہ ایشو صرف اس کا تھا، بڑا ایشو جو تھا وہ مسنگ پرسنس کا، وہ خود اپنے آپ کو بے بس دکھلا رہے تھے. وہ ہمیں وہاں کا راستہ دکھا رہے تھے کہ جی آپ ڈی جی آئی سے جا کے ملیں یا ڈی جی سی سے جا کے ملیں یا کور کمانڈر سے جا کے ملیں، وہ اسی طرف ہمیں بھیجتے تھے. تو پھر وہاں پہ ہمیں اگر جانا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھیں؟ مگر جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جیسے جو قوم پرست لوگ ہیں جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل جگہ تنگ ہو گئی ہے. تو پھر ایک طریقے سے آپ اس نیریٹو کو تقویت نہیں دے رہے جو کہتے ہیں کہ جی نوجوان کہ ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان میں قومی دھارے میں آ کے، دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے کیا کر لیا. منیزا یہ نیریٹو آج کا نہیں ہے، یہ نیریٹو 1947 سے ہے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس نیریٹو کو آگے بڑھانے نہ دیں، لیکن اس نیریٹو کو اگر آگے بڑھایا ہے وہ ہم نہیں ہیں، اور وہ بھی بلوچستان کا نوجوان نہیں ہے جس نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، وہ نہیں ہے. یہ نیریٹو حکومت، سرکار، ریاست اور ریاستی اداروں نے اس نیریٹو کو جو ہے ملٹی پلائی کیا ہوا ہے. اس نیریٹو کو انہوں نے بڑھایا ہوا ہے اپنی زیادتیوں سے، اپنی ظلم کی، اپنی ناانصافیوں کی وجہ سے. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو قابو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے کو دیکھیں، بی ایل ایف کو دیکھیں، کس طریقے سے وہ وہاں پہ آ کے دہشت گرد واقعات جو ہے کر رہے ہیں، پنجابیوں کو مار رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو آپ دہشت گرد کہیں، ان کو آپ ناراض بلوچ مت کہیں. دیکھیں ڈاکٹر مالک کے دور میں جن کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ڈاکٹر مالک، جنرل عبد القادر کو یہ ٹاسک دیا تھا جا کے ان کے ساتھ بات کریں. سوئٹزرلینڈ گئے تھے وہ. جی ہاں، اس وقت وہ ناراض تھے. اب وہ ناراض نہیں، وہی جو ناراض ہیں جن پہ الزام تھے کہ جی وہ ملیٹنٹس کی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اب ان کے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر، اس پورے کنفلکٹ کے کچھ بینیفیشریز ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں. وہ لوگ ہیں جو ریاست کے وہ ادارے جو اس کنفلکٹ کی وجہ سے فائنینشیل ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام سے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے نام سے، چاہے وہ بارڈر پر جو ہے اسمگلنگ کے نام سے. بلوچستان کے کنفلکٹ میں زیادہ تر بینیفیشری وہ ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. اور بدقسمتی سے وہ ریاست کے بڑے نمائندے بنے ہوئے ہیں، وہ ریاست کے مامے بنے ہوئے ہیں، وہ ریاست کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے ریاست ان کی نوکری میں مزید اضافہ کرے. مگر یہ بھی لوگ کہیں گے کہ قوم پرست جماعتوں کی یہ فیلئر ہے کہ آپ لوگ بلوچستان میں اکٹھے مل کے کوئی ایسی سوچ نہیں بنا سکے، کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلا سکے جس کے تحت آپ ان کو جو ہے سمجھا سکیں یا آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. ڈیموکریٹک وے سے اب تو یہی ہوتا ہے جی آپ اسمبلیوں میں آئیں، آپ احتجاج کریں، آپ جلسے جلوس کریں، آپ اکٹھے مل جائیں. جی ہاں، ہم سب آپ ہیں، مالک بلوچ صاحب ہیں، منیزا ہم سب اکٹھے بھی ہو جائیں. اچکزئی صاحب ہیں. 16 سیٹیں ہماری بلوچستان کی، ہم 16 سیٹیں لے جا سکتے ہیں نا. اچکزئی صاحب 16 کی 16 اگر جیسے بڈ وہ کہتا ہے بڑا ایک اف ہے اس میں، اگر یہاں پر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں جس کی توقع کسی کو نہیں ہے، ہم 16 کی 16 سیٹیں لے جاتے ہیں. آپ کی پنجاب کی ایک ضلع یا ایک ڈویژن کی سیٹ کی تعداد سے ہم کم ہیں. وہ تو بات آپ کی درست ہے، مگر آپ قومی جو ایک الیکٹرل پالیٹکس ہے اس سے الگ ہو کے بھی تو ایک نیریٹو بنا سکتے ہیں. جی اب تو نیریٹو ہمیں جو نہ اسٹیٹ کا ہو اور نہ ہی ناراض بلوچوں کا ہو. ہم نیریٹو لے کے پہلے بھی لوگوں کے پاس گئے ہیں، اب اس انداز میں جائیں گے. ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے کوئی امید نہ رکھیں. میں جب خود مایوس ہوا سینٹر سے نہ کوئی امید رکھیں، حرکت سے جی
ریاستی اداروں، ہمیں ایک ادارے نے مایوس نہیں کیا، ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے مایوس نہیں کیا. ہم نے عدلیہ کے دروازے کھٹکھٹائے مرزا، کیا حاصل ہوا ہمیں؟ ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں کو جو ہے نا بغیر کسی مفادات کے ان کو ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا اس لیے کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ مگر کیا آپ سے میں پوچھوں گی کہ کیا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک حزب اختلاف کی طرف سے بھی ایک اکٹھے مل کے تحفظ آئین پاکستان کی مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا آپ حصہ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ اس کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ اہم سوالات ہیں. آپ سے کروں گی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بی این پی مینگل کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب ہیں. سردار اختر مینگل نے آج جو ہے قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے استعفیٰ دے دیا ہے اور مایوسی کا اظہار کرے. مگر مینگل صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر ان لوگوں سے ہم بات نہیں کریں گے جو دہشت گردی کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں، چونکہ آپ معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو لوگ دہشت گردی کر بھی رہے ہیں چاہے وہ بی ایل ایف ہو یا بی ایل اے ہو، کیا وہ مذاکرات کریں گے بھی کبھی؟ منیزا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جی وہ دہشت گرد بنے کیسے. کوئی ماں کی پیٹ سے تو دہشت گرد بن کے نہیں آتا نا جی. حالات اور واقعات جو ہیں لوگوں کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں. جس کسی کا گھر نہیں ہوتا وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. جب آپ ان کے گھر جلائیں گے، ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو جب تک کیا آج دن تک بلوچستان میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس پر کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ چاہے وہ آئینی حوالے سے ہو چاہے غیر آئینی حوالے سے ہو. مجھے ایک کوٹ کر کے دیجیے، اس شخص نے بلوچستان میں حکومتی دوران چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اس نے بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی کی. کسی ایک بیوروکریٹس کو آپ یہ بتائیں کہ جی اس کے دور میں بلوچستان میں جو ہے یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو ہم نے سزائیں دی. مگر دیکھیے جو خودکش حملہ آور خواتین ہیں جس طرح شاری بلوچ جنہوں نے چائنیز سینٹر کے اوپر جو ہے دھماکہ کیا، وہ ایک پروفیسر بننے جا رہی تھیں یا تھیں، ان کے 2 بچے تھے. پھر جو ابھی ایک خاتون ہیں وہ جو تھیں وہ LLB کی اسٹوڈنٹ تھیں. تو یہ بچیاں جو ہیں یہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، یہ سیاسی خاندانوں سے آ رہی ہیں اور یہ جو ہے کھاتے پیتے گھرانوں سے آ رہی ہیں. بالکل. تو یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کے بلوچستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ خودکش حملہ آور ہو کے کریں. وہ تو ریلوے ٹریکس چلاتے تھے. تو یہ ایک دم جو یہ موومنٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر سے ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کو برین واش کیا جا رہا ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے. منیزا، حکومت لگاتی ہے. سوال پھر یہ کہتے کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں؟ اب آپ نے خود کہا کہ ایک خاتون تھی، اس کے 2 بچے ہیں. جی، چھوٹے بچے ہیں. ہسبینڈ شی واز لیونگ کراچی میں، مطلب ایک ہیپیلی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی. یہ جو بچی جو اس نے خود کچھ دھماکہ کیا، اس کا ایک چاچا جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اس کا والد جو ہے یونین کونسل کا ناظم تھا. مطلب ویل آف فیملی ہے. یہ نہیں کسی نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے اور جا کے اس نے خود کش دھماکہ کیا، جو اکثر یہاں پہ سننے میں آتا ہے، ایک زمانے پہ ہوتا ہے. مطلب آپ نے بلوچستان کے ماحول کو اس طرح بنا دیا ہے. اب دوسری جو ایک بچی تھی جس نے خود کش حملہ کیا تھا تربت میں، اس کا تعلق توتک سے تھا جی. اس کی فیملی کے 36 لوگ غائب کر دیے گئے تھے. اس کا نانا اس کے 2 کزن وہ غائب کر دیے گئے ہیں. ان کا جو سردار ہے اس کے 3 نوجوان بیٹے غائب کیے گئے ہیں، نہ ان کی لاش ملی. اور اس پر پھر حکومت کے دیکھیں آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، آپ خاموشی پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو معاوضہ دیں گے. پہلے آپ ایڈمٹ تو کریں کہ آپ لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے، مارا ہے. لوگ آپ سے کوئی کسی معاوضے کی امید نہیں کرتے، آپ صرف ان کی قبریں ہمیں دکھا دیں. مگر سردار صاحب ISP عرب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جن بچوں کی آپ بات کر رہے تھے آج قومی اسمبلی کے باہر، انہوں نے کہا یہ صرف ٹیررسٹ کے پراکسیز ہیں، دہشت گردوں کے پراکسیز ہیں. نواز شریف ٹیررسٹ نہیں تھا جی، اس کو سزا نہیں ملی تھی.
ہماری کورٹ میں بلوچستان جرگے میں تو نہیں دی گئی تھی نا. آپ کے پاکستان کے انسداد دہشت گردی کی کورٹ نے اس کو سزا دی تھی نہیں دی تھی؟ وہ بری ہو گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک نہیں تھی؟ فاطمہ جناح کو ایوب خان نے غدار ڈکلیئر نہیں کیا تھا؟ آپ کی 6 سرخیاں ہیں. اس کو انڈیا کا ایجنٹ نہیں قرار دیا تھا؟ یہ الزامات ہم پہ لگ رہے ہیں، لیکن جب تک کہ ہم نے روٹ کاز تک نہیں گئے. نواب بگٹی تو ٹیررسٹ نہیں تھا نا جی. ان تو پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی، کیا آپ پھر سے الیکشن لڑیں گے یا خیر بات کر دیا آپ نے الیکٹرل پالیٹکس کو؟ میں تو سیاست کروں گا، لیکن یہ الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری درد کا یا ہماری بیماریوں کا جو ہے دوا مدہ ہو سکتا ہے. اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد چلی تو اس کے جو موورز اور شیکرز تھے یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ آپ نے ذکر کیا جنرل باجوہ کا کہ اندرونی کیا باتیں ہوئی ہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں. آپ سے ایک ملاقات ان کی ہوئی جی، وہ تب جب ہم لوگوں نے قرارداد پیش کر چکے تھے. یہ لوگ پی ٹی آئی والے جو ہے انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کر کے استعفے دے گئے تھے. تو پھر وہ کھانا تھا میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سندھ ہاؤس میں کھانا کیا تھا. سب ممبران کو بلایا. تو میں جیسے ہی وہاں سے نکلا کال آئی کہ جی آپ کو بلایا. کس نے بلایا؟ کہتے ہیں وہاں پہ پہنچے. تو میں نے مولانا صاحب کو فون کیا، آپ لوگ بھی جا رہے ہیں؟ یہ بلائے ہوئے باجوہ صاحب نے. کہتے ہیں ہم سب جا رہے ہیں، آپ بھی آئیں. تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جی وہ عمران خان کو ہم ایگری کرا دیں گے، وہ ریزائن کر لے، آپ لوگ اپنی عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں. تو بات ہی کافی ہو گیا. تو میں نے بولا اگر اس کے پاس میجورٹی ہے تو لیٹ ہم شو ہز میجورٹی. میجورٹی ہے وہ بالکل حکومت کرے. So they were in two minds. مطلب یہ ہمیشہ یہاں کے اداروں کی یہ رہی ہے کہ چور کو کہتے ہیں چوری کرو اور مالک کو کہتے ہیں گھر سنبھالو. سردار مینگل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے آپ کی مایوسی کا اندازہ ہوا ہے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے سیاستدان رہیں جو قومی سیاست کے اندر یقین کریں، جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہوں، جو پاکستان کی یکجا ہونے کی بات کریں. چونکہ اگر ہم ان کو ایلینیٹ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ ویری ویری ڈارک ٹائمز اہیڈ. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.